अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब नाजरीन खुशो खुरम होंगे। आज जिस उन्वान को हमने मौज़े बहस बनाया है वो है तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत। और इस मौजू पर बहस करने के लिए हमने जिन मेहमानों को दावत दी है वो है इरफान मेहदी साहब। आप रिसर्च स्कॉलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर से। हमारे दूसरे मेहमान जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं वो है जावेद रसूल साहब। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पीएचडी कर रहे हैं। आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। तो सबसे पहले हम जो है जावेद रसूल साहब की तरफ बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं तरक्की पसंदी का इतलाक आज के अदब में क्या हो सकता है। हमारा पहला सवाल जी। पहले तो इरफान साहब और पूरी उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस बहस को मंजर पर लाने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि जो उन्वान है वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ बल्कि काफ़ी हद तक उसमें तगय्युर लाया गया है कि जैसा कि मैंने इरफान साहब से पहले अर्ज कर दिया था कि हमारी जो बहस है वो मुज़ाहमती अदब और या अदब में मुज़ाहमत और एहतिजाज के हवाले से होगी। अब मुझे नहीं मालूम कि मुज़ाहमत को या फिर एहतिजाज को दोनों में किस चीज़ को उन्होंने तरक्की पसंदी के साथ जोड़कर फिर जदीदियत के साथ तरक्की पसंद और जदीदियत का मुसाबका करने के लिए मौजू खड़ा कर दिया। तो ये है कि तरक्की पसंदी पर बहस करने से कबल मैं अख्तर हुसैन रायपुरी के अदब और ज़िंदगी के हवाले से वो मजमून जो उनका आया था उस हवाले से अर्ज कर दूं कि मेरी बहस शायद मैं समझता हूं कि अभी मैं क्या कहूं कि उन्होंने कहा था इकबाल और टैगोर की शायरी बीमारों की तरह जिंदगी से गुरेज करती है। पॉइंट नोट कीजिएगा, ये अख्तर हुसैन रायपुरी जिन्होंने अदब और ज़िंदगी का जो मजमून लिखा था वो तहलका मचा दिया था, हंगामा खेज मजमून था वो, लेकिन उन्होंने कहा था कि इकबाल और टैगोर की शायरी जो है बीमारों की तरह जिंदगी से गुरेज करती है। ये वही इकबाल हैं जिन्होंने पहले जो है इनफरादियत पर यानी कि इंडिविजुअलिज्म पर काफी उन्होंने खुदी के हवाले से काफी कुछ लिखा, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि जमाने के अक़दार और जमाने के उसूल बदल रहे हैं और उन्हें लगा कि नहीं अब इज्तिमाइयत का कोई खासा है कि इज्तिमाइयत की कोई ज़रूरत उन्हें महसूस हुई, तो उन्होंने रमूज़े बेखुदी लिख दी जिसमें इज्तिमाइयत का पूरा खुलासा मौजूद है, किस तरह से उन्होंने फर्दियत को इज्तिमाइयत में ज़म कर दिया। अब ये है कि मैं तरक्की पसंदी के हवाले से बात करूं और जदीदियत के साथ इसका ताल्लुक जोड़ दूं या फिर दोनों में से कोई ऐसा खिला पैदा कर दूं कि इरफान भाई जो मेरे सीनियर स्कॉलर हैं वो फिर इस पर गुफ्तगू करें। मैं इस समझने इसी कासिर हूं कि बहस कुछ और थी और आप बहस को कहीं और ले गए हैं। अब तरक्की पसंदी पर बात करूं कि जदीदियत पर बात करूं, मैं इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं मैं इरफान साहब की तरफ रुजू करता हूं कि इरफान भाई कुछ कहें इस बारे में। चलिए सर, आप मौजू का तो पूरा रुख ही बदल दिया है ना, मौजू का तो पूरा रुख ही बदल दिया है। आपसे कहा गया था कि आप अदब में मुज़ाहमत और एहतिजाज के हवाले से बहस खड़ी कर दीजिएगा, लेकिन आपने बदकिस्मती से क्या कर दिया कि पूरा जो हुलिया है वो बिगाड़ दिया इसका। आपने तरक्की पसंद, देखिए मेरी जो मुज़ाहमत और अदब के हवाले से बात थी जो मैंने फेसबुक पर डाली थी पोस्ट जिस पर भरम हो गए थे मेरे सीनियर स्कॉलर, मैं अदबन एहतरामन उनसे मुल्तमिस हूं कि वो भी इस पर अभी गुफ्तगू करें, और ये है कि वो बहस कतई तरक्की पसंदी और जदीदियत के बारे में नहीं थी। मैंने जदीदियों के खिलाफ जो लिखा या फिर जदीद रवैये के खिलाफ जो लिखा उसकी अलग एक मंतिक है, लेकिन तरक्की पसंदी के साथ उस चीज को जोड़ देना या फिर मुझे तरक्की पसंदाना कहलाना, ये मैं समझता हूं कि ये मेरी शान के खिलाफ है, और या फिर आप मौजूदगी का जो उसका जो सियाक है वो समझने से कासिर रहे हैं। इरफान साहब आप कहें इस बारे में। जी बहुत शुक्रिया जायद साहब। ऑडिबल हूं मैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी, पहली बात ये कि मतलब इरफान साहब को आपको नोटिफाई करना चाहिए ताकि बात क्या है दरअसल कि आपने मज़ाहमत का कहा, तो मैंने भी इनसे अर्ज किया था कि मज़ाहमत, चूंकि मज़ाहमती अदब जो है ये तरक्की पसंद तहरीक का एक हम इसे ज़ैली उसमें उसकी ज़हनी उन्वान में रख सकते हैं। और जो दूसरी बात फिर आई थी वहाँ हमने बहस की थी और आपने चूंकि जदीदियत का वहाँ जिक्र किया था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये दोनों चीजें जो हैं ये मतलब इन पे बात कर सकते हैं। और जो मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट था वो कहीं ना कहीं मतलब जदीदियत ही पर मुही था।
ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, اس لیے میں نے سوچا تھا کہ دونوں پہ بات ہو, الگ الگ سے بات ہو. یہ نہیں کہ یہ خالص مبحث ہے, بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دونوں پہ بات ہو اور الگ سے بات ہو کہ ترقی پسندانہ ادب جو ہے, یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مزاحمتی ادب ہے, لکھا گیا تھا مزاحمتی ادب, اسے ہم ترقی پسندانہ ادب ہی کے زمرے میں رکھتے ہیں. اور پھر جدیدیت کا معاملہ الگ ہے, اس کی فلسفیانہ اساس الگ ہے, اور جو بات اصل میں آئی تھی وہ مزاحمتی ادب کی تھی. اور پھر آپ نے چونکہ جدیدیت کا وہاں ذکر اگر یاد ہوگا ذکر کیا تھا, تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ ان دونوں پہ اگر تفصیل سے بات ہو تو بہت اچھا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ عرفان صاحب نے شاید آپ کو نوٹیفائی نہیں کیا ہے. تو دیکھیے, اول تو میں آپ کی اس بات سے قطعیت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا کہ جو مزاحمتی ادب ہے وہ قطعی ترقی پسندانہ ادب ہے. آج بھی مزاحمت لکھی جاتی ہے. دیکھیے, اب مزاحمت میں آپ علامت کو نکل دیجیے گا. ترقی پسند میں ابہام, علامت اور استعاروں کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ترقی پسند ادب جو ہے وہ خالص ادب, ایسا ادب ہے جس میں راست بیانیے کو انہوں نے رواج بخشا, اور انہیں قطعیت کے ساتھ اس بات پر سجاد ظہیر کے مضامین آپ ادب اور زندگی کے حوالے سے پڑھیے گا. آپ سردار جعفری کی وہ شعریات پڑھیے گا جو ترقی پسندی کی شعریات لکھی ہے, اس کے حوالے سے پڑھیے گا. انہوں نے کئی بار ٹوکا ہے فیض احمد فیض کو, کچھ ایسے اشعار جو کہ آپ کے اور میرے نزدیک مبہم ہو ہی نہیں سکتے, لیکن انہوں نے اس میں بھی ابہام ڈھونڈ کر انہیں ٹوکا کہ بھائی اس طرح سے آپ مبہم اشاروں سے بات کہیے گا, راست بیانی سے جو کہنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ کہیے. اب یہ ہے کہ مزاحمت میں سے علامات, آپ میری بات کو پہلے آپ بات کیجیے گا, مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. دیکھیے, اب یہ ہے کہ آپ مزاحمت سے علامت کو نکال دیجیے, تو میں سمجھتا ہوں مزاحمت جو ہے وہ ایک گورکھ دندہ رہ جائے گا, اس میں کچھ نہیں ہے, پھر کھوکھلا پن ہے, اس میں بس گلے شکوے ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں. لیکن علامت ایک ایسا اسلوب ہے, علامت ایک ایسا ڈائلیکٹ ہے جو مزاحمت کو ایک جمالیات بخشتا ہے. میں سمجھتا ہوں علامت سے ہی مزاحمت کی جمالیات جو ہے وہ موجود ہے, یا مزین جو ہے مزاحمت وہ علامت سے ہے. اب یہ ہے کہ میں ترقی پسندی پر گفتگو کروں تو میں ترقی پسندی پر کس حوالے سے گفتگو کروں, اور پھر جدیدیت پر کس حوالے سے گفتگو کروں, میں تو پریشان ہو گیا ہوں. ایک بات ہوگا کہ آپ بات کو بہت دور لے رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ میں یہ کہوں کہ آپ نے جو کہا تھا جس میں اصل میں اس مباحثے کا اہتمام ہوا ہے, تو چلیے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں, باقی چیزیں آپ رہنے دیں. وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو مزاحمت ہے, اگر ہم ادب میں مزاحمت کو نکال دے تو ادب کچھ نہیں ہے, ناقص الخلقت ہے. بہرحال کہ اس ترکیب پہ کیا بحث ہو سکتی ہے کہ ناقص الخلقت کی ترکیب جو ہے کس حد تک وہ لسانی اعتبار سے درست ہے یا کیا ہے. بہرحال وہ چھوڑ کے چونکہ آپ کا مدعا جو تھا وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ادب میں مزاحمت ایک ناگزیر چیز ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ادب آگے نہیں چل سکتا. تو اس پہ اصل میں بحث ہوئی تھی کہ ادب جو ہے یہ سب سے پہلے ادب ہے, تو پھر اس میں کسی فکر کو, کسی تصور کو یا کسی رجحان کو جگہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ مطلب یہ سمجھ لیجئے میری بات کہ ادب کو ہم کسی خاص فکر اور کسی خاص رجحان کے حصار میں نہیں مان سکتے, اور اگر یہ ادب پہ لگا دیتے تو ادب مر جاتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ جو ادب کی جمالیاتی کاروں پہ ایک یہ نا مطلب اس کی بنیادیں ہلا دیتا ہے کہ جب ہم ادب کو کسی خاص حصار میں باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ تو میں اپنی بات رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, بات میں رکھتا ہوں. آپ نے ادب کے حوالے سے کیا ادب کی تشریح کی, کیا توضیح کی, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, بلکہ میں آپ کی آراء کا احترام کرتا ہوں. میرے تین جو ادب ہے وہ سب سے پہلے جو ہے کہ ادب حیت, مواد, موضوع, حیت اور فارم کا مجموعہ ہے. اس میں زبان کا تخیلی اور تخلیق استعمال ہوتا ہے تو ادب کہلاتا ہے. صحیح بات ہے. اب یوں سمجھیے کہ آپ ادب ان تمام اس کی جزیات جو ہے, اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں, آپ ان اجزاء میں سے کسی ایک کو الگ کر دیجیے گا تو یہ ناقص رہ جائے گا. اس میں ایسا نقص پیدا ہو جائے گا کہ آپ پھر ادب کی تشریح آپ یوں سمجھے کہ اس کو کس طرح سے اس کی پرکھ و پہچان نہیں کر سکتے. تو ظاہر بات ہے کہ ادب میں مواد کی حیثیت ہے, زبان کی جو حیثیت ہے یا حیت اور فارم کی جو حیثیت ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی کانٹیکسٹ سیاق سے ہی پیدا ہوتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے اپنے ٹریڈیشنل ویلیوز ہوتے ہیں, کسٹمز, کلچر ہوتا ہے, جس سے ہی کوئی مواد, کوئی موضوع, کوئی زبان جو ہے پیدا ہوتی ہے. اب یوں سمجھیے کہ آپ کے کہنے کے مطابق تو میں یہ سمجھوں گا کہ ادب میں مزاحمت جو ہے وہ آ ہی جاتی ہے,
یعنی کہ اس سے مفر نہیں، اس سے انکار نہیں. غیر شعوری ایک رد عمل ہوتا ہے مزاحمت، جو ادب میں شعوری طور پر نہیں آتا. یعنی کہ اس بات کا جو ہے علم نہیں رہتا، اس بات کی خبر نہیں رہتی کہ اس کے ادب میں کہاں مزاحمت آ گئی ہے، لیکن مزاحمت اس کے ادب میں. سوری فار انٹرپشن. میں یہ کہوں کہ آپ کا منشا یہ نہیں تھا کہ یہ جزوی اعتبار سے ادب جو ہے یہ مطلب مزاحمت جو ہے وہ ادب میں داخل ہو. آپ وہاں پر آپ کا منشا یہ تھا کہ بالکل جو مطلب مزاحمت ہے یہ ادب کا جزوی لا ينفک ہے. یہ مطلب خود ہی مطلب جب تک ادب میں مزاحمت نہ ہو تو وہ ادب ناقص ہوگا. اب دیکھیے میں نے اس کانٹیکس میں سمجھ کے وہ بات کہی تھی. اب دیکھیے میں اپنے آرگومنٹ کا یہ اپنے اسٹیٹمنٹ کا خود ہی آرگومنٹ تیار کر لیتا ہوں. دیکھیے کیا ہے، آپ اس طرح سے اختلاف کر سکتے تھے کہ بھائی اگرچہ جو مزاحمت ہے یہ غیر شعوری رد عمل ہے، یہ تو ادب میں آ ہی جاتا ہے. آپ کسی کے بھی شعر کے میں ابھی وہ کیا میں بات کرتا ہوں. وہ دیکھیے ہمارے جو پرتپال سنگھ بیتاب صاحب ہے، میں ان کے 20 شعر ابھی پڑھ لوں تو اس میں مزاحمت آ جائے گی. اب یہ ہے دیکھیے، اب یہ ہے کہ کیا ہو سکتا تھا کہ ادب جو ہمارے یہاں کر ادب برائے ادب یا فن برائے فن کی جو اصطلاحات کا رواج یا چلن ہوا، میں کیا حسن عسکری صاحب اس پر فن برائے فن کے نام سے مضمون لکھ چکے ہیں اور اس میں پوری طرح سے اس کی وہ ڈانٹ ڈپٹ کر چکے ہیں. ان نے مکمل طور پر اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ فن برائے فن کوئی اصطلاح نہیں ہے، اور یہ اصطلاح جو ہے گمراہی کو جو ہے کہ فروغ بخشتی ہے یا راہ دیتی ہے. دیکھیے ادب فن برائے فن کا رویہ جو مغربیوں نے شروع کر دیا تھا وہ یہ تھا کہ ادب میں خالص میری بات مکمل ہو تو آپ بات رکھیے گا. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ادب میں خالصتاً کیا کیا جائے کہ جمالیاتی قدروں کو ہی جگہ دی جائے. اب جمالیاتی قدروں کو آپ چھوڑیے، وہ جمالیاتی تسکین کے پیچھے پڑ گئے. اب جس چیز سے ان کو جمالیاتی یعنی کہ جس چیز میں ان کو خوبصورتی نظر آتی تھی وہ اسی چیز کو بھر دیتے تھے. ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ چیزوں کو کیا ہے کہ زبان کا اس طرح سے استعمال کرتے تھے، یا پھر خیال، یا پھر یوں سمجھیے کہ وہ اپنے مشاہدات تو دور کی بات ہے، میں اس کو مطلب ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے گڑمڑ یا مخلوط چیزوں کو ڈال کر ابہام ایسا پیدا کر دیا تھا جس میں وہ حسن جو ہے تلاشتے تھے. اب یہ ہے کہ فن برائے فن کے نام پر یہی ہوا. ہمارے یہاں جدیدیوں نے کیا کیا تھا، کچھ ایسے افسانے لکھے گئے جن میں اس طرح سے جن کا بیانیہ ایسا تھا، یعنی افسانے سے کون سی چیزیں نکال دی انہوں نے ہے، مکالموں کو کبھی پلاٹ پر کبھی کسی دوسری چیز پر انہوں نے حملہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ افسانے کی حیت بگاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، افسانے میں کیا ہے کہ اس کے مواد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے پلاٹ کو ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو مختلف رویوں سے انہوں نے جو ہے جمالیاتی تسکین جو ہے ہم پہنچائی اپنے آپ، لیکن اس سے کیا ہوا، ادب کو نقصان پہنچا. ادب زندگی کے سطح سے نیچے آ گیا ہے. ادب زندگی کی سطح سے نیچے آ کر کیا ہوا کہ ادب سے جو زندگی کا انسلاک ہوا کرتا تھا، جو مطابقت ہوا کرتی تھی، وہ درہم برہم ہو گئی. اب ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا کہ ایک ادیب یہ سمجھنے لگا کہ میں جو بھی لکھوں گا وہ میرے ذات کے لیے ہے، وہ میرے ذاتی حظ اور ذاتی تفنن کے لیے ہے، میرے قاری کو اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن جدیدیوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ قاری ان کے لیے بھی معنی رکھتا ہے، وہ بھی قاری تلاشتے ہیں. آپ مجھے ایک جدید یا کوئی ایسا جدید شاعر، کوئی جدید افسانہ نگار بتائیے گا جو ادب لکھ رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ کتاب لکھنے کے بعد مجھے کوئی سروکار نہیں کہ میری کتاب کو کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں. قاری ہر ایک کو چاہیے، اور قاری یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے لکھنے والے کو حظ پہنچا ہے، لطف پہنچا ہے، بلکہ قاری یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے. تو جو میرے لیے ہوتا ہے وہ ایک ادیب کو اگر اس کے نقطہ نظر، اس کے زاویہ نگاہ میں نہیں ہوگا، یہ چیز اگر نہیں ہوگی تو ادب میں انتشار تو پیدا ہو ہی جائے گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ مزاحمت کو آپ ادب سے خارج نہ کر دیجئے، زندگی کو ادب سے خارج نہ کر دیجئے گا. جاوید صاحب ہم پھر آپ کی طرف جو آ جائیں گے. اب اسی حوالے سے ہمارا سوال ہوگا عرفان صاحب سے کہ آخر جدیدت نے اردو ادب میں کیا تبدیلی لائی. آپ اسی موضوع پہ جو ہے بحث کیجیے، اسی بات کو جو ہے ایکسپلین کیجیے. جی دیکھیں، سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ جاوید صاحب نے کچھ باتیں جو جدیدیت کے حوالے سے کی، مجھے لگتا ہے کہ وہ محض ایک مغالطہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم وہ قاری نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور اسی طرح سے حیت شکنی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ وحید اختر صاحب نے جس طرح کہا ہے، اور مجھے ان سے بھی میری بات کو سمجھے نہیں کرتا ہوں وحید اختر سے بھی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہر مطلب اپنے زمانے کے، اپنے دور کے مسائل و امکانات کو یا معاصر مسائل و امکانات کو ادب میں یہ برتنا
यही जदीदियत है। तो अगर ये एक नाक्स टर्म है, ये नाक्स डेफिनेशन है, और अगर हम इसे देखें तो फिर गालिब के दौर में अपना अदब वो जदीद था, और इसी तरह से उसे पीछे जाएं वली दक्नी के जमाने में उनका अदब जदीद था। असल में जो जदीदियत की फलसफियाना असास है वो कुछ और है, हमें उसको पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिर हम ये देख सकते हैं कि इसका ये जो थ्योरी है इसका अदबी इतलाक किस तरह हो सकता है, और क्या उर्दू अदब में वाकई जदीद अदब है भी या नहीं, फलसफियाना असास के हवाले से जब हम बात करें। तो मेरे ख्याल में जितने भी मतलब नाकिदीन हमारे यहाँ हैं, फारूकी साहब है और बहुत सारे हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं फारूकी साहब की ही बात करूंगा कि फारूकी साहब ने ये कहा था कि मतलब जो आज तक हमने हैयत के पहरे अदब पे बिठाए हुए हैं, इसी तरह से कुछ खास नजरियात के पहरे हमने अदब पे बिठाए हुए हैं, हमें उन्हें उन पहरों को हटा देना चाहिए, क्योंकि अदीब जब इन पहरों में रहेगा तो अदब की अदबियत फी नफ्सी मजरू हो जाती है। ठीक है, तो इन पहरों को हटा दीजिए और फिर जो अदब मौरज़े वजूद में आएगा वो जदीद अदब होगा। यानी कि जदीदियत की पहली फलसफियाना असास ही ये है कि इट इज आइडिया ऑफ नो आइडियोलॉजी। ठीक है, एक चीज, और इसी तरह से फिर उन्होंने आते आते मतलब जब ये आजादाना रवि का ये जो सिलसिला चला तो ये इतना आगे चला गया कि फिर उन्होंने मजहब और दूसरी चीजों को भी, समाजी बंधनों को भी मतलब इसका शिकार बनना पड़ा। बल्कि यहाँ तक कहा गया, जो रूसो ने ये रोमांटिसिज्म की इब्तिदा के लिए जो उमूमी तौर पे ये बनाया जाता है, ये एक मकालमा बनाया जाता है कि उन्होंने कहा था मैन वाज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो चूंकि और ये कहा गया तो ये जंजीरों में जकड़ा हुआ है तो इसे आजाद छोड़ दीजिए। ठीक है, ये इंसान आजाद था। तो इस आजादाना रवि का एक नतीजा ये निकला कि मजहब भी और बहुत सारे मतलब समाजी बंधन भी जदीदियत की फलसफियाना असास के शिकार हो गए। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि ये जो मतलब वी आर वांटिंग द सेकुलराइजेशन ऑफ द रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स, कि मजहब की जो वो तीखी तीखी चीज है उनको सेकुलराइज किया जाए। ठीक है, क्योंकि आज तक हमने इंसान को एक कलेक्टिव निजाम में बांधे रखा है जिसमें उसकी इनफरादियत कल-अदम हो चुकी है, जिसमें उसकी इनफरादियत मस्क हो चुकी है, और अब हमें चाहिए कि उसकी इनफरादियत बहाल हो। और इनफरादियत का जो ये उसूल है, आप देख लीजिए कॉमर्स का कॉन्सेप्ट या सार्थर की जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी है, वो सारी की सारी जदीद अदब और जदीदियत के ज़ैल में आ जाती है। ठीक है, तो फिर चूंकि हैयत का मामला भी, हैयत शिकनी भी इसमें आ जाती है कि आप किसी लागे बंदे से हैयत के तहत किसी लागी बंदी मतलब वही हिसार के तहत आप किसी चीज को लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां उन हिसारों का ख्याल रखते हुए जो एक अदीब का जो माफी ज़मीर है वो उस तरह से बाहर नहीं आ सकता जो कि आजादाना रवि में बाहर आ सका है। ठीक है, तो इतना क्या कहूंगा मैं। हाँ, देखिए इरफान साहब ने काफी अच्छी बातें कही। एक तो अव्वल तो जब शुरुआत में इनकी गुफ्तगू हुई तो इन्होंने कहा कि जो है गालिब के जमाने के अदब को भी जदीद कहेंगे, फिर तो हाल ही के दौर के भी अदब को जदीद कहेंगे। हाँ, वहीद अख्तर के हवाले से बात की। वहीद अख्तर का एक मजमून है, हाँ, मेरे अहद का अदब, शायद वो सरुल हुदा साहब ने वो तरतीब दी है किताब, उसमें एक मजमून मैंने पढ़ा तो मुझे वो जो है कि मजमून जो है उसका उन्वान जो है वो याद नहीं है, शायद इस तरह का कोई उन्वान है उसका, मेरे अहद का अदब कुछ ऐसा है। तो उसमें वो अपने आप को अपने अहद का नुमाइंदा कहकर पुकारते हैं और बिल्कुल उस अदब की तशरीह इस तरह से करते हैं कि क्या मेरे अहद के जो तकाजे हैं, जो मेरे अहद का जो उसकी शरियात है उस पर पूरी तरह से उतरती है हमारी शायरी कि नहीं। शायरी के हवाले से उनकी ज्यादा बहस रही है, उनने अफसाने के हवाले से बहुत कम कुछ लिखा है या कहा है। तो खैर ये है कि देखिए, अब हम तरक्की पसंदी में मार्क्सियत को ढूंढेंगे तो मार्क्स में भी एक फर्द की आजादी पर उनका इन्हिसार था, मर्द की मार्क्सियत का। जबकि ये देखिए कि मैं बात करता हूं, मैं सार्त्रे और कॉम्यू तक ही आ जाऊंगा। तो ये है कि फर्द की आजादी के हवाले से और इनफरादियत, आजादी और इनफरादियत दो इस्तिलाहात आप कहिए तो दो इस्तिलाहात हैं, इनफरादियत और आजादी। अब आजादी से क्या मानी मुराद लेंगे आप और इनफरादियत से क्या मानी मुराद लेते हैं। फिर आप तरक्की पसंदी में क्या चीज थी, उन्हें इज्तिमाइयत इश्तराकियत पर जोर दिया। ये इश्तराकियत कहाँ से शुरू होती है? इश्तराकियत ऐसा नहीं है कि गाँव से या मोहल्ले से 5-6 अदीब निकले और उन्होंने कुछ अदब तख्लीक कर दिया, वो इश्तराकी अदब हो गया, या किसी एक खास मौजू पर जुमला उन्होंने कुछ लिख दिया तो वो इश्तराकी अदब हो गया। ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात है कि कोई भी अदब जो लिखा जा रहा हो, वो जो लिखने वाला होता है उसकी अपनी जाती हिस्स होती है, उसकी जमालियाती हिस्स जो होती है उसकी अपनी होती है, और ये जमालियाती
جمالیاتی حص جو ہے ڈفرینشیٹ کرتی ہے اس کو باقیوں سے. تو کس طرح سے ان کو یہ جو تفاوت پیدا ہوتا ہے جمالیاتی حص کا, یہیں سے اصل میں سلسلہ شروع ہوتا ہے. میں بحث کو تھوڑا سرل کر دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے جو آزادی کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی جستجو سے جو ذاتی دائرہ کار ہوتا ہے ایک ادیب کا, اس سے نکل کر وہ اجتماعی تنظیم کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی کہ اس تنظیم کاری میں, اس اشتراکیت میں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے, اس کا جو ہوتا ہے کہ اس کی دین ہوتی ہے. اب کشمیری میں کہے گا کہ تم سن شدت آسان. ایسا ہے, مارکس نے بھی یہی کہا تھا کہ مارکس کا جو نظریہ آپ سرل انداز میں اس کو سمجھائیے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اجتماعیت میں کیا ہوتا ہے, ایک فرد کی فردیت زائل ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کے اپنے جو جواہر ہوتے ہیں, اس کی اپنی جو قوت ہوتی ہے یا استبداد ہوتی ہے, وہ پوری طرح سے سروکار یا عمل آوری اس کی نہیں ہوتی. لیکن جب وہ فرد باقاعدہ طور پر اپنا حصہ فراہم کرتا ہے تو وہ ایک تنظیم کا حصہ بن کر پھر اشتراکیت وجود میں آتا ہے یا اشتراکیت وجود میں آتی ہے. لیکن جدیدیت نے کلی طور پر اس چیز سے انکار کر دیا. جدیدیت نے کہا کہ یہ ہمیں آزادی اس طرح کی نہیں چاہیے بلکہ انفرادیت پر زور دیا جدیدیت نے. اب سارترے کا الگ تقاضا ہے. سارتریت چونکہ وجودی ہے, لیکن سارتری کا اگر آپ دیکھیں گا ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ اب جو میں حقیقت پسندانہ سوچ رکھتا تھا اب میں اس کو اس طرح سے بیان نہیں کروں گا بلکہ میں اپنے افسانوں کے ذریعے اسے بیان کروں گا. اب کیا ضرورت پڑی انہیں یہ کہنا کہ میں افسانوں کے ذریعے اس چیز کو بیان کروں گا. اور ایک اور بات, جب فرانس میں پوری طرح سے ان پر ایک جو ہے کہ شکنجہ کسا گیا ان ادیبوں کو جو اس وقت فرانسیسی نظام یا پھر استعماریت کے خلاف لکھ رہے تھے, اس آمریت کے خلاف لکھ رہے تھے, تو اس دور میں تمام بیشتر ادیبوں کو تو جیل بند کر دیا گیا لیکن سارتر کو نہیں کیا گیا. اب جب پوچھا گیا ان سے کہ سارتر کو آپ نے بند کیوں نہیں کیا, اصل میں تو یہی پیش رو ہے, یہی تو امام ہے اس تحریک کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے دانشور ہے, یہ فرانس کا ضمیر کہلاتے ہیں, ہم فرانس کے ضمیر کو مقید نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک چیز ہے. اب کامیو کا جو علاقہ ہے وہ کہاں سے اس کی مطابقت ہوتی ہے, میں کامیو کی بہترین اگزامپل دوں گا آپ کو کافکائیت میں. کافکا کے یہاں جو ریوولٹ آ جاتا ہے یا ریوولٹ کی نہ ہونے کی جو لایانی صورتیں جو پیدا ہوتی ہیں کافکا کی تصانیف میں, آپ ان کی جو ٹرائل کے نام سے ایک ناول ہے ان کا, آپ اس میں دیکھیے وہ جو جوسف کے ایک یہ ہوتا ہے, اس کا کردار ہوتا ہے, مین کریکٹر ہے اس کا, آپ دیکھیے کس طرح سے وہ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے, لیکن بالآخر اسے یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ بھیا انسان جو ہے ازلی گنہگار ہوتا ہے اور ہر گنہگار اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے آپ کو بے گناہ کہتا ہے. اس کو آپ چھوڑیے, آپ کافکائیت میں بہت چیزیں, وہ قانون کے حوالے سے ایک ان کا ایک افسانہ ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے ایک عرضی لے کر آ جاتا ہے, اب باہر دربان کھڑا ہوتا ہے, وہ دربان سے کہتا ہے کہ مجھے اندر جانے دو, مجھے کچھ کام ہے, اپنی عرضی وہاں پر رکھنی ہے. تو دربان اسے کہتا ہے کہ نہیں اندر نہیں جا سکتے, روکے رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ جوان سے ہو کر پیری کی عمر میں آتا ہے اور اسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے یہ سلسلہ, پھر دربان سے آخری مکالمہ جو کافکا کا دیکھیں, میں کافکائیت کا بہت قائل ہوں. اب اس آخری جملہ جو ان دونوں کے بیچ میں جو مکالمہ ہوتا ہے, اب یہ بوڑھا جب ہو جاتا ہے, یہ تو جوان آتا ہے, جب یہ آتا ہے عرضی لے کر جوان ہوتا ہے, پھر وہی دربان اسے روکے رکھتا ہے, وہ کہتا ہے اسے کہ اس سے اندر ایک اور دربان ہے, پھر اندر اور ہے, اور وہ مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے, تم اندر نہیں جا سکتے. تو یہ وہیں ڈٹا رہتا ہے اور جب تک کہ یہ بوڑھا ہو جاتا ہے, اور جب اس کی آنکھیں, اس کی بصیرت ماند ہو پڑتی ہے, تو یہ اسے کہتا ہے, آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے, تو یہ اس دربان سے کہتا ہے کہ میں جوان تھا جب میں یہاں آیا, جب سے لے کر اب تک تو سال ہر سال گزرے, تو تم مجھے بتاؤ کہ میرے بغیر یہاں اور کوئی کیوں نہیں آیا. تو اس نے کہا تھا کہ دیکھو یہ جو دروازہ ہے یہ تمہارے لیے ہی بنایا گیا تھا, صرف تمہارے لیے ہی بنایا گیا تھا. یعنی کہ ریوولٹ آدمی کے اندر نہیں ہوگا اگر آدمی کے اندر بغاوت نہیں ہوگی, اس کو انصاف کبھی نہیں ملے گا. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہم لا قانونیت کو جھیل رہے ہیں اور کس طرح سے ہم ہر وقت, دیکھیں ہمارے ادب میں اس طرح کی چیزیں کب آئیں گی میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ہمارے یہاں انتظار حسین نے میٹامورفسس کا پورا خلیہ جس طرح سے انہوں نے بگاڑ دیا, اور وہ جو میٹامورفسس کچھ اور تھی, انہوں نے کچھ اور بیان. اب میں ان کی منطق بھی سمجھنے سے قاصر کہ ان کی منطق کچھ اور ہو سکتی ہے. میں انتظار حسین کی
قدر کرتا ہوں, بڑے اچھے افسانہ نگار ہیں ہمارے, لیکن جو مجھے کافکا کا میٹامورفسس سمجھاتا ہے وہ اصل وجودی کانسیپٹ ہے, یا جدیدیت کا جو اصل کانسیپٹ ہے انڈیویجولزم کا, وہ اصل انفرادی کانسیپٹ ہے جو مجھے سکھاتا ہے کہ اپنے ذات کے انحصار میں میرے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور میں کس طرح سے ریزسٹ کرتا ہوں, کس طرح سے بغاوت کرتا ہوں, کس طرح سے مزاحمت کرتا ہوں اپنے ذات کے ہو رہے یا اپنے اندر کے اندرونی تضادات کے ساتھ. تو یہ ایک ضمنی چیز تھی. تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے مزاحمت کو اس اعتبار سے دیکھا تھا جب میں نے وہ پوسٹ لکھی تھی, اور اس میں ایک نقطہ آپ نے لکھا تھا کہ میرا مطالعہ سطحی ہے. آپ میرے سینئر سکالر ہیں. میں آپ کو ایک بار میں آپ کی شبیہ سے تھوڑا واقف تھا, فیض پر شاید آپ کا کام ہے, تو ایک زمانے میں ہمارا نیٹ کا ایگزام تھا, آپ بھی وہیں تھے, تو آپ نے فیض کے حوالے سے کچھ باتیں تھی, میں بہت قائل ہوتا, کان دھرے میں سن رہا تھا آپ کو, اور مجھے بہت اچھا لگا تھا. اور جب سے لے کر اب تک میں تو مطلب کیا بتاؤں, لیکن جب آپ نے یہ بات کہی, دو باتیں مجھے بہت بہت ٹھیس پہنچی اس وقت جب آپ نے, لیکن ہاں اب یہ ہے کہ میرا تو مطالعہ میرا مطالعہ کتنا ہے, میں اپنے مطالعے کے اعتبار سے اس حوالے سے بات کروں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو انفرادیت ہے یہ محض ذات تک محدود ہوتی ہے, اور جو آزادانہ سوچ ہے یا روشن آزادی ہے, جو فرد کی آزادی کی ہم بات کریں, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک فرد کی ذات یا اس کی انفرادیت جب اجتماعیت میں ڈھل جائے تو اسے آزادی کا تصور سمجھتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں, باقی آپ سمجھائیے. عرفان مہدی صاحب, کیا آپ جاوید صاحب کی بات سے متفق ہیں؟ عرفان صاحب, آپ سے ایک اور سوال ہے جی, پھر سے دہرائیے, آپ کی آواز آپ نہیں آ رہی, پھر سے دہرائیں. میں کیا تبدیلیاں لائی؟ عرفان مہدی صاحب, کیا آپ جاوید صاحب کی بات سے متفق ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز جو انہوں نے ایک توضیح کی ہے اس وقت, تو مجھے اس سے بالکل اتفاق ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ادب میں جب مزاحمت ذیلی طور پہ آ جائے گی, غیر شعوری طور پہ آ جائے گی, تو یہ تو سیدھی سی بات ہے, تو مطلب ادب میں روز اول سے ہی مزاحمت ہے پھر. لیکن چونکہ میں اور کچھ ان کا منشا یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ادب کے لیے لامحالہ مزاحمت ہونی چاہیے, تو وہ اصل تھا. اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ذیلی طور پہ غیر شعوری طور پہ یہ آ جائے گا, یہ تو سیدھی سی بات ہے, آ جائے گا. اب دوسری یہ کہ انہوں نے جو انفرادیت پہ بہت کہا کہ میری انفرادیت یا کامیوں کا کہا, تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ انفرادیت ہی میں اجتماعیت مضمر ہے. کس طرح انہوں نے سارتر کو کوٹ کیا, میں انہی کا نام لے کے پھر سے کہوں گا کہ انہوں نے وہ چونکہ انسانیت کے بڑے قائل تھے, اور انہوں نے کہا کہ انسان فی نفس ہی انسانیت کا مرکز ہے. صحیح, ٹھیک ہے, انسان کی اپنی ذات ہی انسانیت کا مرکز ہے. گویا اگر ہم ایک انسان جو ہے وہ اپنے وجود میں صلاحیت کر کے اپنے آپ کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے, تو ایکچولی وہ خود کو نہیں کنسٹرکٹ کر رہا ہے, وہ پوری انسانیت کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ چونکہ جب میں نے ایلینیشن کی بات کی, تو یہ شاید مطلب جاوید صاحب سمجھ بیٹھے کہ میں نے کامیوں کا ذکر کیا. میں نے اصل میں کامیوں کی ایلینیشن کی بات نہیں کی تھی, میں نے مارکس کے کانسیپٹ آف ایلینیشن کی بات کی تھی, کہ جو انہوں نے مطلب یہ کہا تھا کہ انسان کے پاس جو مطلب جو انہوں نے تھیوری آف سرپلس ویلیو دی تھی, اس میں یہ کہا تھا کہ مطلب سرمایہ جو ہے اس کو کوئی ملکیت بنائیے, نیشنلائزیشن آف پراپرٹی, اور انسان کا جو اپنا آپ ہے اسے ایلینیٹ کر دیجیے, تاکہ یہ سرمایہ قومی ملکیت بنے اور اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو, جسے انہوں نے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کہا. چونکہ ان کو شاید بغالتا ہوا کہ میں نے کامیوں کا ایلینیشن کی بات کی, جبکہ میں نے کارل مارکس کی بات کی تھی. جی آگے. اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں, ایک نقطہ بہت ہی جو ادب کے حوالے سے میں بات کروں گا, تو میرے خیال سے میں نے لکھ کے رکھا تھا یہ پوائنٹ, کیونکہ اب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جب آپ کو پڑھنے کو ملیں تو یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے رقم کرنا میری عادت ہے کہ میرے خیال سے ادب کی جمالیاتی قدروں کی اہمیت کوئی مقدم اور حتمی جواز نہیں رکھتی. میرا خیال ہے کہ ادب کی جمالیاتی